पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से 18वीं तरमीम पे कोई ज़र्ब ना आए। बिलावल साहब ने ऑन कैमरा आकर तकरीर की और कहा कि ये हमारी रेड लाइन। एस्टेब्लिशमेंट को भी दरअसल पीपल्स पार्टी खासा आड़े हाथों दे लेती हुई नजर आ रही है कि अगर 18वीं तरमीम रोल बैक होती है तो उसका असर पंजाब के भी माली वसाइल पर आएगा। PMLN ने इस पर ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो इनडायरेक्टली ये पैगाम दूसरे जो हलके हैं उन तक पहुंचा रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा के भी खासे करीबी सहाफियों में से समझे जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर सूबे बनने की बात या नए यूनिट्स बनने की बात होती है तो वो मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। एक तरह से वो पंजाब गवर्नमेंट का वो मौकफ बयान कर रहे हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती। जी हाँ, फैसल करीम कुंडी की जो वजीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से जो दोस्ती है वो काफी लोगों को इस वक्त चुभ भी रही है और कई लोग उससे परेशान भी हैं। दोनों के दरमियान कई खुफिया मुलाकातें हुई हैं, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हुई हैं। तो मुझे एक PMLN की सिटिंग MNA ने ये बात बोली, कुंडी साहब के इन तमाम तर जो उनके रवाबित हैं सुहेल आफरीदी साहब के साथ, उस पर एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ईद के बाद सिचुएशन किस तरफ जाती है, बजट भी आना है, फिर बजट पे डिबेट होनी है, बजट पास होना है। एक बहुत दिलचस्प तरह की सियासत इस वक्त सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जी हाँ, हमने इसके बारे में पहले भी मजीद बात की है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ऐसा लगता है कि मामला काफी सीरियस होता जा रहा है। आपको पता है कि मामला कुछ यूं है कि 28वीं तरमीम से शुरू होने वाली जो बात है, अब पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से 18वीं तरमीम पे कोई ज़र्ब ना आए और जो सूबे हैं उनसे उनके जो माली वसाइल हैं उनको महरूम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी इसमें एक वोकल तौर पर इस पूरी चीज को अपोज कर रही है। आपको पता है टॉक शोज में भी खोल खोल कर पीपल्स पार्टी इस बात की मुखालफत करती है। बिलावल भुट्टो साहब तो खुद भी कह चुके हैं कि ये जो है हमारी रेड लाइन है। जब 27वीं तरमीम में आपको याद होगा कि बातें हो रही थी कि उसमें भी कुछ चीजों को चेंज करा जाना चाहिए था और काफी इस पे बातें चल रही थी कि 27वीं तरमीम जो इससे पहले पास हुई है उसमें भी कुछ चेंजेस होंगी। बिलावल साहब ने ऑन कैमरा आकर तकरीर की और कहा कि ये हमारी रेड लाइन है। पीपल्स पार्टी तो इसका खुलकर दिफा कर रही है और खुल के वो इख्तलाफ भी कर रहे हैं कि भाई ये जिसकी भी पॉलिसी है इशारों किनारों में बातें कर रहे हैं और हमें भी जो समझ आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी दरअसल पीपल्स पार्टी खासा आड़े हाथों दे लेती हुई नजर आ रही है और उनको भी ये ढके अल्फाज में, छुपे अल्फाज में ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए और 28वीं तरमीम में कोई भी इस तरह का प्लान सामने ना लाया जाए जिसमें नए सूबे बनने की बात हो या 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का जिक्र हो। गोइंग फॉरवर्ड ये तो पीपल्स पार्टी की बात हो गई। रही PMLN की बात, आपको क्या पता है इस बात का कि कई लोग मैं इस पे बहुत पहले जब मैंने इस मामले पे व्लॉग किया था तब भी मैंने इस पे रोशनी डाली थी, लेकिन इसमें जो असल कैच है वो ये है कि PMLN थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन में है। PMLN वफाकी हुकूमत में है, आप जानते हैं कि वफाक में उनकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत है। वहीं दूसरी तरफ PMLN सिर्फ वफाक में नहीं बल्कि उनकी एक सूबे में, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट सूबे में यानी कि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 18वीं तरमीम रोल बैक होती है तो उसका असर पंजाब के भी माली वसाइल पर आएगा। इस वजह से दरअसल ये एक ट्रिकी सिचुएशन हो गई है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है मरियम नवाज साहिबा की, वो खुलकर इस बात का इख्तलाफ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी जो है वो अगर खुलकर कहेंगे कि नहीं हम 18वीं तरमीम के जो है वो हम भी उसके साथ खड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि सूबे के वसाइल ना छीने जाएं या वापस ना लिए जाएं सूबे के इख्तियारात, तो अगर वो ये बात खुलकर करेंगे तो एक तरह से वो अपनी ही वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर रहे होंगे। लेकिन इस वजह से PMLN ने इस पर ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो गाहे बगाहे इसको अपने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये पैगाम दूसरे जो हलके हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी अक्कासी थी रिजवान रजी, जो रजी दादा भी जिनको कहते हैं, जो सहाफी हैं और बड़े प्रो PMLN सहाफी हैं, बिलखुसूस पंजाब गवर्नमेंट के और मरियम नवाज साहिबा के भी खासे करीबी सहाफियों में से समझे जाते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक अपने व्लॉग में ये जिक्र किया कि जी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर सूबे बनने की बात या नए यूनिट्स बनने की बात होती है तो वो मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। और साथ साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे भी बहुत उन्होंने उनके ऊपर निश्तर बरसाए तनकीद की और ये कहा कि ये जो तजुर्बाकार हैं उन्होंने पहले भी ये तजुर्बा किया था। इस हद तक उन्होंने इससे इख्तलाफ किया और इस पर तनकीद की कि ये 71 वाली पॉलिसी यानी कि 71 वाली पॉलिसी से वो वाली पॉलिसी जैसा कि नाइटमेयर होगा। 71 में आप हम सबको पता है कि जो दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उसकी वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का तनाजा बना और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर और ज्यादा रंजिशें बढ़ी, इलेक्टोरली मसाइल बढ़े, इवेंचुअली बांग्लादेश एक सेपरेट होमलैंड बन गया और ईस्ट पाकिस्तान जुदा हो गया।
تو یہ دراصل رضوان رضی جو کہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کی اس ویلاگ سے کئی لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ یہ ایک طرح سے وہ پنجاب گورنمنٹ کا وہ موقف بیان کر رہے ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتی. کئی لوگوں نے اس کا مطلب جو ہے وہ اخذ کیا. پیپلز پارٹی کی ایک اور اسٹریٹجی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ اس معاملے پہ مسلسل بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کام نہ ہو اور نئے صوبے نہ بنے اور سندھ کو مزید جو ہے وہ تقسیم نہ کیا جائے یا کسی طرح سے بھی 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑا جائے. اس سے وہ اب ایک اور جو پولیٹیکل مینیورنگ کر رہے ہیں، وہ خاص طور پر آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی سے جو سب سے اس کے کلیدی ایک اس کا فگر ہے یہ پولیٹیکل مینیورنگ کا، وہ آج کل بن گئے ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی. جی ہاں، فیصل کریم کنڈی کی جو وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی صاحب سے جو دوستی ہے وہ کافی لوگوں کو اس وقت چپ بھی رہی ہے اور کئی لوگ اس سے پریشان بھی ہیں، کئی لوگ اس سے بہت متاثر بھی ہو رہے ہیں. بڑے مکسڈ ریئیکشنز آ رہے ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیاسی منظرنامے میں ایک تھرتھلی سی مچ گئی ہے جب سے فیصل کریم کنڈی اور سہیل آفریدی صاحب قریب آئے ہیں. کئی لوگ پھر اس کے بعد یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل کریم کنڈی دراصل علی امین گنڈا پور کے اصل آرچ رائیول ہیں اور ان کے سیاسی حریف ہیں ان کے حلقے ڈیرہ اسماعیل خان سے، DI خان سے. تو دراصل یہ ان کی ایک اپنی پرانی ایک ان کی سیاسی ان کے حلقے کی پالیٹکس ہے جو کہ فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی کبھی جس وجہ سے دوستی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ فیصل کریم کنڈی کو جب گورنر پختونخوا لگایا گیا تھا تو وہ کافی حد تک جو بہت انفارمڈ ذرائع ہیں، جو سسٹم میں بڑے مطلب بااثر افراد ہیں، وہ مجھے ڈائریکٹلی بھی یہ بات بتا چکے ہیں اور میں ڈائریکٹلی یہ بات سن چکی ہوں سب سے کہ جو کنڈی صاحب کو گورنر پختونخوا بنایا گیا تھا وہ بنایا بھی اسی سوچ سے گیا تھا تاکہ علی امین گنڈا پور کو کاؤنٹر کیا جائے. وہ چیف منسٹر تھے اور جو ان کے بارے میں ایک امپریشن ہے وہ یہی ہے اور تھا کہ وہ بڑے ایک انپریڈکٹیبل سی شخصیت ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کے اوپر ایک چیک ہونا چاہیے. چیک ان کے لیے کیا تھا؟ چیک ان کے لیے یہ تھا کہ انہی کا جو حلقے کا ان کا حریف ہے وہ ان کے مد مقابل گورنر پختونخوا بیٹھا ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک گورنر رہے، جب تک گنڈا پور صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے، تب تک ان کا کافی ایک ہاٹ اینڈ کولڈ ہوا کرتا تھا فیصل کریم کنڈی گورنر پختونخوا کے ساتھ. دونوں ایک دوسرے کے اوپر بہت جو ہے وہ تنقید بھی کیا کرتے تھے. میرے اپنے پروگرام میں گنڈا پور صاحب بہت زیادہ تنقید کر کے گئے تھے جب وہ چیف منسٹر تھے. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اپنے پروگرام کے لیے. گنڈا پور صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی تھی فیصل کریم کنڈی پر اور بڑا کھل کر انہوں نے بہت ان کو جیسے آڑے ہاتھوں لیا تھا. سملرلی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی، میں نے ان کے متعدد پروگرامز بہت دفعہ ان کا انٹرویو کیا ہے، تو انہوں نے بھی بطور گورنر بہت جیسے کہتے ہیں نا چھترول کیا تھا گنڈا پور صاحب کا جب تک وہ وزیر اعلیٰ تھے. لیکن کہانی میں ٹوسٹ تب سے آ گیا ہے جب سے وزیر اعلیٰ چینج ہو گئے ہیں اور سہیل آفریدی صاحب آ گئے ہیں. یہ بات کئی سارے حلقے نوٹ کرتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جب سے گئے ہیں اور جب سے سہیل آفریدی چیف منسٹر بنے تب سے گورنر پختونخوا نے کسی بھی اپنے انٹرویو میں بہت زیادہ کھل کر سہیل آفریدی صاحب پر تنقید نہیں کی ہے. اور نہ سہیل آفریدی صاحب نے کبھی بھی فیصل کریم کنڈی پر تنقید کی ہے. تو جب سے یہ چینج ہوا ہے جب سے چیف منسٹر بنے ہیں سہیل آفریدی گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر، تب سے فیصل کریم کنڈی اور چیف منسٹر پختونخوا خاصے قریب آ گئے ہیں. اور اب آج کل ان کی جو قربتیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ آف دا ریکارڈ میٹنگز ہوئی ہیں جن کا ان کے بہت قریبی لوگوں کو اور ساتھیوں کو علم ہے. پھر ایک اور معاملہ جو کہ CNG سیکٹر میں گیس کی بندش ہو گئی تھی پختونخوا میں، اب وہ گیس کھول دی گئی ہے پختونخوا کے لیے، لیکن اس معاملے پر بھی بڑے انفارم ذرائع ہمیں بتاتے ہیں اور بلکہ ڈائریکٹلی بھی میرے اپنے پروگرام میں یہ کنڈی صاحب نے بھی یہ والی بات کی تھی کہ بھئی ہم اس حد تک جائیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کو اس معاملے میں عدالت پہ بھی ہم جا سکتے ہیں، عدالت کا بھی میں رجوع کر سکتا ہوں اگر ہمارے صوبے کے لیے آپ نے گیس کی بندش اٹھائی نہیں. تو اس معاملے پہ بھی بہت زیادہ کلوزلی کام ہوا چیف منسٹر اور پختونخوا اور گورنر پختونخوا کے درمیان. دونوں نے بڑا قریبی ایک تعلق سے کام کیا. اور اب آج کل ہو یہ رہا ہے کہ گورنر پختونخوا جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے طرف سے ایک بہت اہم فگر بن گئے ہیں PTI سے دوستی کرنے کے حوالے سے. جی ہاں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی کی چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے اور ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ دونوں کا ونس اگین DI خان سے تعلق ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ یہی DI خان کے ہی تعلق کی وجہ سے کبھی بھی مولانا فضل الرحمان اور گنڈا پور کی دوستی نہیں ہوئی.
عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ گنڈاپور صاحب کو کہا کہ آپ فضل الرحمان صاحب سے دوستی کریں، ان سے آپ سیاسی مفاہمت کریں، لیکن گنڈاپور صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی صاحب کی باقاعدہ فضل الرحمان صاحب سے بھی دوستی کرا دی ہے، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ اب سے کچھ روز پہلے فضل الرحمان صاحب اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ایک بڑی اچھی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور مجھے ایک پی ایم ایل این کے ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین نے یہ بات بولی، سٹنگ ایم این اے نے یہ بات بولی کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل کریم کنڈی جو یہ سب کر رہے ہیں، جو وہ سہیل آفریدی سے مل رہے ہیں اور اتنی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو مجھے ایک پی ایم ایل این کی سٹنگ ایم این اے نے یہ بات بولی کہ آپ کو پتا ہے یہ کنڈی صاحب کے ان تمام تر جو ان کے روابط ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، اس پہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ خوش نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو وہ پی ایم ایل این کو پوری ان کی پارٹی پیپلز پارٹی ایک طرح سے تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ ہمارے ہمارے مطالبات مان جائیں، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ہم اور پی ٹی آئی قریب بھی آ سکتے ہیں، اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم اکٹھے ہو گئے تو آپ کی حکومت جو ہے وہ کسی مشکل میں بھی آ سکتی ہے۔ مجھے پی ایم ایل این کے ایک سٹنگ ایم این اے نے یہ بات بولی کہ اس معاملے پہ میں یہ وہی بات بول رہی ہوں کہ میری اپنی خبر نہیں ہے، لیکن میرا جو سورس ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بغیر نام لیے، کہ پی ایم ایل این کے ایک سٹنگ ایم این اے نے مجھے یہ بات بولی ہے کہ کنڈی صاحب کی یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ بہت زیادہ سہیل آفریدی سے ان کی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پسند نہیں آ رہی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اگر کسی طرح سے سسٹم کو یا پی ایم ایل این کو ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہیں تو کنڈی صاحب کو ان ملاقاتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بات مجھے ان ایم این اے کی طرف سے کی گئی، پی ایم ایل این کی طرف سے۔ جب میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے اپنے ذرائع سے، تو مجھے ان کی طرف سے بھی ایک بڑا دلچسپ موقف ملا۔ مجھے یہ موقف ملا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اگر ہم پی ٹی آئی کو اتنی زیادہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے تھے اور ریاست سے لڑائی کر رہے تھے، اگر ہم ان کو مفاہمت کی طرف لا سکتے ہیں تو یہ تو ایک ون ون سچویشن ہے، اس میں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی بھلا ہو جائے گا، کیونکہ پھر ان کو پی ایم ایل این کا جو ان کی بیڈ گورننس ہے اس کا ملبہ نہیں اٹھانا پڑے گا اپنے سر پر۔ یہ مجھے موقف پیپلز پارٹی سے ملا جب میں نے یہ بات کاؤنٹر چیک کی پیپلز پارٹی سے کہ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ کنڈی صاحب کی جو یہ ملاقاتیں ہیں سہیل آفریدی صاحب سے، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کوئی ڈسپلیجر اس حوالے سے، کیا آپ کو ہے پتا کہ کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اس کا ڈسپلیجر آپ کی طرف آیا ہو؟ تو مجھے یہ جواب پیپلز پارٹی سے سننے میں ملا، میں اس لیے ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک ون ون سچویشن ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی قریب آ جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کی بیڈ گورننس کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں اٹھانا پڑے گا، اور اگر ہماری وجہ سے یعنی پیپلز پارٹی کی وجہ سے اگر پی ٹی آئی بھی مفاہمت کی طرف آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی جیت ہوگی سسٹم کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ یہ بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بولی، تو مجھے ان کی بات سے یہ مطلب سمجھ آیا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے بھی جو کچھ حد تک پیپلز پارٹی کوشش یہ بھی کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی دوریوں کو کم کیا جائے۔ میں بڑا کھل کے بات کر رہی ہوں، یہ مجھے پیپلز پارٹی سے جب میں نے یہ اپنی بات میں نے ان کو بتائی اور میں نے ان سے فیڈ بیک لیا تو مجھے یہ اس پہ ایک رد عمل سامنے آیا۔ تو اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی پالیٹکس بن گئی ہے، بہت سیاسی جو کھیل ہے وہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے۔ اب عید بھی قریب ہے، آپ کو پتا ہے اب عید کے بعد سچویشن کس طرف جاتی ہے، بجٹ بھی آنا ہے، پھر بجٹ پہ ڈیبیٹ ہونی ہے، بجٹ پاس ہونا ہے۔ کیا بجٹ آسانی سے پاس ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اس دفعہ وفاقی بجٹ جب پاس ہوگا تو کافی گہما گہمی ہوگی، کافی دھمال مچایا جائے گا، بہت ساری ناراضگیاں، دوستیاں، منانا، روٹنا، منانا، اپنی شرائط منوانا، کافی کچھ ہونے والا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عید کے بعد جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ اپنے بالکل پیک پیوٹ پر اور اپنے پیک عروج پر ہمیں دیکھنے میں ملے گی۔